How are you all? Today we are going to start our new topic that is known as pronoun. As the words shows its meaning, that pronoun, it is a word which is used instead of a noun. In Urdu language we say isme ज़मीर. ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि किसी इसमें मार्फा जो प्रॉपर नाउन है उसकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह पे उनको इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इसलिए इनको प्रोनाउन कहा जाता है. प्रोनाउन की एक दफ़ा फिर मैं डेफिनेशन कर देता हूँ कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि इसमें मार्फा जो प्रॉपर नाउन है उसकी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं. तो इन अल्फाज को हमेशा प्रोनाउन के नाम से याद किया जाता है. और सबसे जो बड़ी वजह तस्मिया है ये प्रोनाउन इस्तेमाल करने की, चूँकि आप एक फॉर एग्जांपल कोई एक लेटर लिख रहे हैं या आप कोई एक स्टोरी लिख रहे हैं या आप कोई किसी किस्म का कोई ना कोई ऐसे आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो चूँकि वो एक सिंगल टॉपिक होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होता है. फॉर एग्जांपल आप माई बेस्ट टीचर के ऊपर आप एक मजमून लिखना चाहते हैं, माई स्कूल के ऊपर आप एक मजमून लिखना चाहते हैं, या माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप हर एक लाइन के अंदर अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखें. फॉर एग्जांपल, मिस्टर अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मिस्टर अली इज़ माई क्लास फेलो, मिस्टर अली इज़ माई नेबर, मिस्टर अली इज़ दिस 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 दिस, और हर जगह पे तकरीबन 2 सफ़हात का आपके पास एक मजमून है या आप एक ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें जनाब एक से ज़्यादा सफ़े के ऊपर आपने अली अली आपने लिख दी है. तो दिस इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन will give a very bad impression in that very essence. So to replace these proper nouns, certain words have been introduced in this English language to replace all those proper nouns with some specific and suitable pronouns. So these pronouns are always used in this English grammar. So today in this lesson we shall discuss about the definitions and the different types of a pronoun, how they are defined in this English language, and what is their role and task, and how they are being used while the drafting of any letter or application or whatsoever it is. So as we have discussed that pronoun is a word which is used instead of a noun, which always replaces the proper noun. Here we see in the next step the certain types or the kinds of a pronoun. Just pay your attention towards this whiteboard. The first and the very foremost type, or you can say the kind of pronoun, is known as personal pronoun. Personal pronoun, we must know that the personal pronouns are always divided into 3 categories. For the easy comprehension and for the easy learning of my viewers and the other dear students, I want to tell you that these personal pronouns are always divided into 3 main pronouns: first person pronoun, second person pronoun, and third person pronoun. Then these personal pronouns are subdivided into the certain cases: subjective case, possessive case, and objective case. As we discuss here, I give you a brief idea of these cases, as well as the first, second, and the third person pronoun. So gentlemen, look here. First of all, we are discussing about the first person pronoun. First person pronoun: I, my, me, we, our, us. Now these personal pronouns have been divided into 3 main cases. The first case is known as the subjective case. The second known as the possessive case, which shows any possession जो कि किसी किस्म की कोई ना कोई मलकियत या कब्जे को जाहिर करता है. That's why it is called possessive case. And its third case is the objective case. Here we have discussed about the first person pronoun. Now we proceed further
to the second person pronoun. Second person pronoun, the subjective case is you, the possessive case is your, and the objective case is you. So for the easy learning of my dear students and new viewers, I would give the meanings of these words. I, मैं, my, मेरा, मेरी, मेरे, me, मुझे, हमें, मुझे के मानों में इस्तेमाल किया जाता है. Then we, हम, our, हमारा, हमारी, हमारे, us, हमें, us means हमें. Then second is you, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और you जो है ऑब्जेक्टिव केस में भी आप तुम का इस्तेमाल करेंगे. अगर आप थोड़ा सा मुअद्दिब होके कहेंगे तो you के मीनिंग्स हैं आप, your, आपका, आपकी, आपके, और you, आप. Then we shall proceed to the third person pronoun. So gentlemen, look here. Once again, these are the third person pronoun. He, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them. So these are also, you can say the third person pronoun. We can also translate, we can know the meanings. He means वो मर्द, his, उसका, उसकी, उसके, him, उसे, she, वो औरत या वो लड़की, she के बाद इसका जो possessive केस है वो हर है, उस औरत का, उस औरत की, उस औरत के, हर, उसे. it, ये जानदार और बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं. it's, इसका, इसकी, इसके, और it जो है ये के मानों में इस्तेमाल होता है. they जो है ये आपका subjective केस है. they mean वो जमा, जिस तरह ही वो सिंगुलर है और they जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल है. और देन इसकी जो पोजेसिव केस है देयर, THEIR, देयर, उनका, उनकी, उनके. देन देम मीन उन्हें. सो जेंटलमैन, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. Collectively we name it as the personal pronoun. So for the easy learning of the English language, everybody must memorize and must learn all these pronouns so that he may speak, he may write, and he may comprehend the English very well and without any restrictions or without any hurdle. So learning of these pronouns is mandatory for all. If you learn all these pronouns, then it would be a very easy for you to understand the language either in the written form, spoken, or whatever you are comprehending or whatever you are listening to the others, you may comprehend and understand the contentions or the different views or the ideas shared by the other peoples or the speakers. So as we have discussed the personal pronoun, so everybody must memorize. Once again I tell you, I, my, me, we, our, us, you, your, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them. These are called first, second and third person pronoun, as we have specified all in very detail. Now we shall proceed to the second type of the pronoun, that is known as the reflexive pronoun, and third one is the emphatic, fourth one is interrogative pronoun, fifth one is reflexive relative pronoun, and sixth one is demonstrative pronoun, seventh is reciprocal, and the last you can say the type of the pronoun is known as the indefinite pronouns. Now we shall discuss in detail as we have studied the personal pronoun, and we can use the personal pronoun in the daily life. For example, I am a teacher, you are a student, they are player, we are working. I, we, you, they are, different तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे जो possessive case हैं, this is my house, this is my class, this is my car, this is our home, this is your home, this is their house.
تو یہ مختلف استعمالات ہیں ان کے پوزیسو کیسز کے بھی. تو اس طرح آپ جو جتنے بھی ان کے پوزیسو کیسز ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور آگے چلے جاتے ہیں آبجیکٹو کیس کی طرف. آبجیکٹو کیسز میں بھی آپ بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آئی سیڈ ٹو ہم شی لسن ٹو ہر ویری اٹینٹیولی. ہر جو ہے یہاں پہ ایز اے آبجیکٹو کیس ہے اور ہم بھی آپ نے آبجیکٹو کیس کے طور پہ یہاں پہ یوز کیا ہے. وی ہیو ٹاٹ دیم ویری ویل. یہاں پہ دیم کا جو لفظ ہے ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے, ایز اے آبجیکٹو کیس یوز ہو رہا ہے اسی سینٹینس کے اندر. تو آپ اس طریقے سے جو ان کی کیسز ہیں ان کی ہیلپ کی مدد سے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے آپ مختلف پروناؤنس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ کسی ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں, کسی کمپٹیٹو ایگزام میں یا کسی سروس کے لیے ایگزام جو بھی آپ دیتے ہیں, تو اس میں آپ سے پروناؤن کے بارے میں بھی ڈفرینٹ کوسچن پوچھے جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو یہ اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ فرسٹ آف آل تو آپ کو ایک پروناؤن کی ڈیفینیشن اچھے طریقے سے آنی چاہیے, اور اس ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ ان کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے. اور ساتھ جو ان کی ایگزامپلز ہیں جو ان ٹائپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروناؤنز ہیں, آئدر وہ ڈیمونسٹریٹو ہیں, انٹروگیٹو ہیں, ریلیٹو ہیں, ریفلیکسو ہیں, ایمفیٹک ہیں, یا وہ انڈیفینٹ پروناؤنز ہیں یا وہ پرسنل پروناؤنز ہیں, ان کے بارے میں ہر ایک پروناؤن کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے. اس کی میننگز بھی آپ کو آنی چاہیے اور اس پروناؤن کا جو یوزج ہے وہ بھی آپ کو آنا چاہیے. جس طرح کہ میں نے آپ کو پرسنل پروناؤن کو ڈفرینٹ سینٹینسز کے اندر آپ کو استعمال کر کے دی ہے, لہٰذا آپ کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ ان چیزوں کو یاد کریں, ان کو لرن کریں, اور بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو کریم کریں یا آپ ان کو رٹا لگائیں اور بعد میں پھر آپ کو بھول جائے. آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کریں, چیزوں کو سمجھ کے یاد کریں. اور میرا آپ سے یہی بار بار یہی التماس ہوگا, میرا مشورہ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ چیزوں کو بار بار لکھیں. پڑھنے کے بعد آپ اپنی نوٹ بک کا یوز کریں, چیزوں کو بار بار رائٹ اپ میں لائیں. ایک تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ امپروو ہوگی, ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ آپ کی رائٹنگ سپیڈ بھی ڈیولپ ہوگی, آپ کا رائٹنگ ایکسپریشن بہت اچھا ہوگا, آپ کی جو لیجیبلٹی ہے ہینڈ رائٹنگ کی وہ ڈے بائی ڈے امپروو ہوگی, اور ہینڈ رائٹنگ سٹائل آپ کا جو ایک ہوگا لیجیبل ورژن ہوگا اس کا. اور اس کے ساتھ جو اس کا بہت بڑا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے, جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں, بار بار لکھتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے مائنڈ جو ہے, آپ کا مائنڈ کا جو سی پی یو ہے اس میں ساری چیزیں وہاں پہ سیو ہو جاتی ہیں, فار دا ہول لائف سیو ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا اور آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چیزوں کو بار بار لکھتے ہیں تو بار بار لکھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں. چیزیں آپ کو یاد ہوتی ہیں, آپ کی ہینڈ رائٹنگ امپروو ہوتی ہے, آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ کا سٹائل ہے وہ امپروو ہوتا ہے, رائٹنگ سپیڈ امپروو ہوتی ہے, ایکسپریشن بہت اچھا ہوتا ہے, اور لیجیبلٹی بہت زیادہ اس میں ڈے بائی ڈے آپ کی امپروو ہوتی ہے. اور سب سے جو بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے, سب سے جو بڑا بینیفٹ ہے, وہ آپ کو چیزیں زبانی یاد ہو جاتی ہیں, آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ کے لیے فار ایور وہ پرنٹ ہو جاتی ہیں. اور جہاں کہیں بھی آپ کا کوئی نہ کوئی ایگزامینیشن ہوتا ہے, آئدر وہ آپ کا کمپٹیٹو ہے کسی سروس کے لیے یا آپ کسی پروموشن ایگزام میں بیٹھے ہیں فرام ون کلاس ٹو دی ہائر کلاس, تو اس لیے آپ کو یہ چیزیں وہاں اس وقت زبانی یاد ہوتی ہیں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. اور رائٹ اور رانگ کا جو بھی ڈفرنس کہیں پہ بھی آتا ہے, فل ان دا بلینکس فارم میں آتا ہے, ٹرو فالس کی فارم میں آتا ہے, یا آپ کے پاس ایم سی کیوز کی فارم میں آتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی سلیکشن کرنی ہے, ان میں سے آپ کا جو کریکٹ پروناؤن ہے اکارڈنگ ٹو اٹس یوزیج اینڈ اکارڈنگ ٹو اٹس ٹائپ, اس کی جو بھی مناسب جگہ بنتی ہے, جب آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کا استعمال کرنے میں, ان کی سلیکشن کرنے میں, اور آپ کے ڈفرنٹ جو ایم سی کیوز ہیں ان کا ریپلائی دینے میں, یا مختلف سوالوں کے جواب دینے میں آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. اور اس طریقے سے آپ جتنے سوالوں کے جواب درست دیں گے اتنی ہی آپ کی کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے, اور کامیابی سے آپ ضرور ہمکنار ہوں گے. تو جنٹلمین, ناؤ وی شیل پروسیڈ ٹو دا ریفلیکسو پروناؤن. ریفلیکسو پروناؤن کی میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی دے سکتا ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں. جسٹ سی ہیئر. اب دیکھیں جی, جو آپ کے ریفلیکسو پروناؤن ہیں, مائی سیلف, ہم سیلف, یور سیلف, ہر سیلف, دیم سیلف, آور سیلف, یہ سارے آپ کے ریفلیکسو پروناؤن ہیں. اس میں جو ریفلیکشن آتا ہے آپ کے ہمیشہ سبجیکٹ کے اوپر آتا ہے.
ڈوئر وہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے آپ کے اس سینٹینس کے اندر اس کے اوپر سارا ریفلیکشن آتا ہے. جیسے ہم نے ایک سینٹینس آپ کے سامنے لکھا ہے, ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے, آئی کمپلیٹڈ مائی ورک, میں نے اپنا کام مکمل کیا. آئی کمپلیٹڈ مائی ورک مائی سیلف, میں نے خود اپنا کام مکمل کیا, میں نے خود اپنا کام مکمل کیا. تو اس طرح جو مائی سیلف کا استعمال ہے, وی ہیو کمپلیٹڈ آور ورک آور سیلف, وہاں پہ آپ آور سیلف کا استعمال کرتے ہیں. شی کمپلیٹڈ ہر ورک ہر سیلف. جب آپ ان چیزوں کا ہر سیلف, آور سیلف, دیم سیلف یہ آپ یوز کرتے ہیں تو یہ کیا ہوں گے, آپ کے ریفلیکسو پروناؤن ہوں گے. اب تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو آپ ذرا یہ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ آپ کے جو ایمفیٹک پروناؤن ہیں, ریفلیکشن کے بعد جو نیکسٹ اس کی ٹائپ ہے وہ ہے ایمفیٹک. ایمفیٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر تھوڑا سا زور دیتے ہیں, ایمفیسائز کرتے ہیں. کیسے ایمفیسائز کرتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے کہ میں نے ایک ریفلیکسو پروناؤن کا سینٹینس لکھا ہے, اب ہم اس کو ریفلیکسو پروناؤن کو سمپلی ایمفیٹک میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. وہ کیسے لے کے جائیں گے, جیسے آپ سبجیکٹ کے فوراً بعد آئی مائی سیلف کمپلیٹڈ مائی ورک, آپ یہ آگے سینٹینس پروڈیوس کر سکتے ہیں. آئی مائی سیلف, میں نے خود اپنا کام مکمل کیا. یہاں پہ آپ کا ریفلیکشن آپ کی طرف آ رہا ہے, آپ کے کام کرنے کا جو ریفلیکشن ہے آپ کی طرف آ رہا ہے. آئی مائی سیلف کے ساتھ لگائیں گے, یو کے ساتھ یور سیلف لگائیں گے, ہی کے ساتھ آپ ہم سیلف لگائیں گے, دے کے ساتھ دم سیلف لگائیں گے, اور وی کے ساتھ آپ آور سیلف لگائیں گے. جب فل فور آپ ان کا استعمال سبجیکٹ کے فوراً بات کریں گے, اس پروناؤن کی بات کریں گے, تو ہم کہیں گے کہ یہ ایمفیٹک پروناؤن ہے. آپ چیز کے اوپر تھوڑا سا ایمفیسائز کر رہے ہیں, آپ چیز کی مزید کلیئرٹی دے رہے ہیں اور اگلے کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا. نہیں, میں نے خود یہ کام کیا ہے. جب آپ اس کے اندر خود کے معنوں میں آتے ہیں, ہم سیلف کے معنوں میں آتے ہیں, ہر سیلف کے معنوں میں آتے ہیں, یور سیلف کے معنوں میں آتے ہیں, دم سیلف کے معنوں میں آتے ہیں, اور فوراً آپ اس کو پروناؤن کے بعد یعنی اپنے سبجیکٹ کے بعد آپ یوز کرتے ہیں, تو یہ آپ کے ایمفیٹک پروناؤن ہوں گے. نیکسٹ ہم پروسیڈ کرتے ہیں, جو اس کی اگلی ٹائپ ہے وہ ہے انٹراگیٹو پروناؤن. انٹراگیٹو پروناؤن جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انٹراگیٹو پروناؤن جو ہوم, ہوز, وٹ اور وچ, ان کا بہت زیادہ استعمال ہے ہماری ڈیلی لائف میں. اور آج کل کے جو کمپٹیٹیو ایگزام ہیں, آپ سروسز کے ایگزام کے لیے جاتے ہیں, پاکستان ایئر فورس, پاکستان آرمی, پاکستان نیوی یا اور جو سروسز ہیں فیڈرل لیول کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو باقاعدہ سیٹ پیٹرن کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں سے گزارا جاتا ہے, اور آپ کو یہ ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے گرامر کے اندر آپ کتنے ویل کنورسنٹ ہیں اور کتنی آپ کو اچھے طریقے سے انگریزی لکھنا, پڑھنا, بولنا اور سمجھنا آتی ہے. تو لہٰذا وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیپتھ آف نالج کیا ہے, آپ نے چیزوں کو کریم کیا ہوا ہے یا آپ نے چیزوں کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کیا ہے اور اپنے کنسیپٹس کلیئر کیے ہیں. جب اس طرح کے ٹیسٹ آپ سے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ڈیپتھ آف نالج کی میجرمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے سرفیشل نالج لیا ہوا ہے یا آپ کے پاس ڈیپ نالج ہے, یہ چیزوں کو آپ نے پراپرلی اسٹڈی کیا ہے, ان کے اوپر ریسرچ کی ہے اور ان کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اپنے مائنڈ میں بٹھایا ہے, اور آج آپ اپنے ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر ان چیزوں کا, ان کیپیبلٹیز کا اور آپ کا جو صرف نالج ہے اس کا آپ وہاں پہ ایکسپریشن دے رہے ہوتے ہیں, اس کا آپ ایک عملی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عملی مظاہرہ اور ایکسپریشن صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے جب آپ نے اپنے کنسیپٹس کلیئر کرنے ہیں اور آپ نے چیزوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ان کو ایز پر دا گرامر رولز اینڈ ریگولیشنز چیزوں کو ریپروڈیوس کرنا ہے, اور اکارڈنگلی جہاں پہ ان کا جو درست استعمال ہے وہاں پہ کریں گے تو اس صورت میں کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے انٹراگیٹو پروناؤن جس طرح کہ ہوم, ہوز, وٹ, وچ. اب یہ انٹراگیٹو پروناؤن اس طرح ہے کہ ہم ان کو کسی بھی کوشچن کے شروع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, whom you are talking, whose pen is this, and what is your name, what are you doing, and which one of the student is absent. تو اس طرح کے جو کوشچنز ہوتے ہیں آپ کے انٹراگیٹو سینٹینسز ہوتے ہیں ان کے سٹارٹ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ جو انٹراگیٹو پروناؤن ہیں آپ ان کو سینٹینس کے سینٹر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر یوزیج. فار ایگزامپل, I saw a man whom I met last year. تو یہاں پہ آپ اس کو ہوم کے معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں. آگے
whose جو ہے یہ possessive case ہے. یہ possessive case ہے جو کہ کسی کی ملکیت کو شو کرتا ہے. I look up the book whose pages were lost. میں نے وہ کتاب دیکھ لی یا ڈھونڈ لی, تلاش کر لی جس کے صفحات گم تھے. اب whose جو ہے یہاں پہ دونوں کو آپس میں ملا بھی رہا ہے اور انٹریکٹیو پروناؤن کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے. اب what I am asking what I have told to you. میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ جو what ہے آپ سینٹر میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور آگے جو اس کا استعمال ہے which کا, which کو آپ ایز انٹراگیٹو سینٹینس کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں, فقرے کے شروع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ فقرے کے درمیان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ I saw a person. میں نے ایک آدمی دیکھا. which, اب جہاں پہ آپ آگے which کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ ایک اور سینٹینس آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ پرسنس کے لیے تو آپ کم یوز کر سکتے ہیں, ادروائز آپ اس کو ڈفرینٹ چیزوں کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. I purchased some utilities which were sold in the market. میں نے کچھ چیزیں خریدی جو کہ مارکیٹ میں بیچی جا رہی تھیں. I purchased some utilities or some article which were being sold on the multi stores. تو آپ which کا استعمال آپ دونوں سینٹینسز کے درمیان میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھے آپ کے انٹراگیٹو پروناؤن. دین آ جاتا ہے آپ کے ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن بھی آپ کے سینٹینس کے اندر ریلیشن کا اظہار کرتے ہیں. جو آپ کے سبجیکٹ ہیں, ناؤن اور پروناؤن ہیں, ان کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. which, who, that اور whose, ان کو بھی آپ اپنے سینٹینسز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. جو نیکسٹ ٹائپ ہے دیٹ از دی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن جیسے کہ الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ کسی نہ کسی کا اشارہ دیتے ہیں, ڈیمانسٹریشن دیتے ہیں. ڈیمانسٹریشن میں ڈائریکشن بھی آ سکتی ہے. تو اس کے جو پروناؤن ہے وہ ہے that was a very beautiful scene. This is a pen. For example, this is a pen. This is a white board. And then those جو ہے قریب کی چیزوں کے لیے تو آپ these استعمال کرتے ہیں, اور جو دور کی چیزیں ہیں ان کے لیے آپ those کا استعمال کرتے ہیں. Those were placed far away. وہ چیزیں بہت دور رکھ دی گئیں. These things are very expensive. آپ کے پاس کوئی کلوزلی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں. آپ کی انڈیکیشن آپ کے قریب ہے, آپ کا جو قریبی فاصلہ ہے آپ اس کے لیے these کریں گے, آپ کے پاس ہیں. اور جو آپ سے ہٹ کے ہے, چند قدموں کے فاصلے پہ ہے, فٹوں کے فاصلے پہ ہے, چند آپ سے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, یا کچھ اور درمیان میں ایسا ڈسٹینس آ جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ پھر those کا استعمال کریں گے. نیکسٹ ون از ریسیپروکل پروناؤن. ریسیپروکل پروناؤن کی جو ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں, جیسے ون another ہے, ایچ ادر ہے, we should look after to one another, we should cooperate each other. تو یہ آپ one another each other کو بھی آپ ان کے اندر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو اس کی لاسٹ جو ٹائپ ہے, جو کائنڈ ہے, وہ ہے انڈیفینٹ پروناؤن. انڈیفینٹ پروناؤن کی سرٹن ایگزامپلز ہیں all, another, anyone, anybody, everybody, few, many, nobody, someone and somewhere. تو یہ ہیں جناب ڈفرینٹ ٹائپس آف دا پروناؤنس جو کہ ہم نے آج کے لیسن میں اسٹڈی کیے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ لیسن سمجھ چکے ہوں گے اور آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. آج کی اس کلاس میں ہم نے ناؤنس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھا کہ ناؤن کیا ہوتا ہے. It is a word which is used instead of a noun is called pronoun. اس کو اردو زبان میں اس میں ضمیر کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو کہ اصل اسم کی جگہ پہ, آپ کا جو اس میں معرفہ ہے اس کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں پروناؤن. اس لیے استعمال کی جاتے ہیں تاکہ آپ کی جو رائٹنگ ہے اس کے اندر جو ریپیٹیشن ہے اس سے اوائڈ کیا جائے. آپ کی جو رائٹر کسی بھی صورت میں وہ آپ ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں, کسی آپ ایسے پہ لکھ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار چیزیں ریپیٹ کرنے سے آپ کے ایگزامینر آپ سے بور ہوں اور آپ کو بجائے پاس کرنے کے آپ کو فیل کے مارکس دے دیے جائیں. تو اس لیے یہ جو ان کا یوزج ہے پروناؤن کا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی عبارت کی خوبصورتی کے لیے. جو بھی آپ ریٹن کچھ میٹر پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے پروناؤن کا لکھا جانا اور استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دین ہم نے ان کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ اسٹڈی کی ہیں. پہلی ٹائپ ہے اس کی پرسنل پروناؤن. پرسنل پروناؤن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, آئی, مائی, وی, اور اس, یو, یور, یو, ہی, ہز, ہم, شی, ہر, اٹ, اٹس اینڈ دے, دیر, دین. یہ تھے پرسنل پروناؤن. دین ہم نے ڈسکس کیا ریفلیکسو پروناؤن کے بارے میں, مائی سیلف, ہم سیلف, یور سیلف, دیم سیلف,
یہ سارے کیا ہیں آپ کے ریفلیکسو پروناؤن ہے. ریفلیکسو کے بعد امفیٹک پروناؤن مائی سیلف, ہم سیلف, یور سیلف اینڈ دیم سیلف. انٹراگیٹو پروناؤن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, وین, ہو, ہوز, وٹ اینڈ وچ. اور اس کے بعد آپ کیا آ گئے تھے ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن میں وچ, ہو, دیٹ اور ہوز کا ہم نے یوز کیا. جو اگلی ٹائپ تھی وہ تھی ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز, جو کسی قسم کے اشارہ, ڈائریکشن کا اشارہ دیتے ہیں, قریب کا یا دور کا, اس کو ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. جس طرح کہ دیٹ, دس, دیز, دوز. نیکسٹ جو اس کی تھی ریسیپروکل پروناؤن. ریسیپروکل ون اندر, ایچ ادر. اور جو لاسٹ ٹائپ تھی وہ تھی انڈیفینٹ پروناؤن. انڈیفینٹ پروناؤن میں ہم نے دیکھا ہے کہ آل, another, anyone, anybody, everybody, a few, many, nobody, some and someone. تو یہ تھے جناب پروناؤن کی ٹائپس. مجھے امید ہے کہ آج آپ کو لیسن بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ نے پروناؤن کی ڈیفینیشن اور ان کی ڈفرینٹ ٹائپس کے بارے میں پڑھا اور ان کی یوزز کی میں نے آپ کو سرٹن ایگزامپل بھی دی ہیں. اور میں تمام ویور سے اور اپنے ڈیئر اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ. اور برائے مہربانی یہاں پہ چینل کے جو مین پیج کے اوپر بیل آئیکن کا جو بٹن ہے آپ اس کے اوپر ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اس طرح آپ اپنے نالج کو امپروو کرتے رہیں. اور یہ نالج آپ کو ہیلپ فل ہوگا کسی بھی قسم کی جاب لینے میں. کوئی بھی ایگزام کنڈکٹ آپ کا ہوتا ہے اور ایگزام آپ کہیں پہ دیتے ہیں یا جہاں بھی اپیئر ہوتے ہیں تو یہ جو نالج ہے, گرامر کا نالج ہے جس سے آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں, یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. اور امید ہے انشاءاللہ تعالی العزیز کہ آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے. لیکن کامیابی کے لیے شرط بار بار محنت ہے, بار بار پریکٹس ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, آپ کو بہت زیادہ نالج ملے گا. آپ کے جو کنسیپٹس کلیئر نہیں تھے انشاءاللہ تعالی العزیز اس چینل کو آپ دیکھنے سے, سبسکرائب کرنے سے آپ کے سارے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.